आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मगरिब ने दुनिया पर हुकूमत जो है वो कैसे की और अब तक वो कैसे कर रहा है। इस पे हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, उसकी आज हम पहली एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। और पहली एपिसोड का पहला सवाल ये कि सर, ये जो हम सुनते हैं कि मशरकी दुनिया, मगरबी दुनिया, इससे एक्चुअली हमारा मुराद क्या होता है? बहुत शुक्रिया पारोश। आप जानती हैं कि हम आम तौर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने किसी मेहरबान देखने वाले के किसी सवाल या राय पर बात करके शुरू करते हैं। तो हमारे एक देखने वाले मेहरबान ने हमें मशवरा दिया है कि अपने वीलॉग की जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए। मुझे ये बात सही लगी है। उन्होंने कहा कि जैसे मज़ीद अच्छी बात हो रही हो, एक ख़ास वक्त के बाद देखना मुश्किल हो जाता है, लोगों के पास वक्त की कमी होती है। सो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई ऐसा मौजू आ जाए जिसे कम वक्त में समेटना मुश्किल हो, 2 किस्तें कर ली जाएँ, 3 कर ली जाएँ। तो इसी तरह से ये वाला। अच्छा देखें, मगरिब और मशरिक़ की जो आपने बात की, हम और हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो हमसे एक नस्ल पहले के हैं या बाद के हैं, वो जब मगरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो उनके जहन में आता है लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जो तारीख़दान हैं वो इस तरह से ये तफरीक नहीं करते। हज़ारों साल पहले इंसानी तहज़ीब ने 2 मुख्तलिफ खित्तों में नश्व नुमा पाना शुरू की। और मगरिब का जिसे उस वक्त मगरिब कहा जा सकता था, क्योंकि ये जहन में रहे कि तब ना तो किसी को अमेरिका का पता था, ना लातीनी अमेरिका था, ना बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया का किसी को इल्म था। जनूबी और शुमाली जो कुतुब हैं वो तो सिरे से आउट ऑफ क्वेश्चन थे। तो जितनी दुनिया थी उसमें मगरिब जो कहलाया, ये वो इलाका था जिसे हम आज इराक कहते हैं। यानी वो खित्ता जो दरियाए दजला मशरिक़ में और दरियाए फ़रात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के दरमियान वाला खित्ता जो है, ये मगरिब था। और जो मशरिक़ था जिसे आज हम चीन कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारी ज़ुबान समेत पूरे यूरोप में और उससे परे तक हमारी जो ज़ुबानें हैं ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें हमने आवाज़ की बुनियाद पे हरूफ बनाए हैं, अलिफ ए। इसलिए हम अब जो है वो रोमन में, जिसे हम रोमन कह रहे होते हैं, रोमन कह रहे होते हैं। जबकि जो चीन और उससे मुल्हका, जिसे आप मशरिक़ बईद कह लीजिए, फारिस कह लीजिए, ईस्ट जो उस वक्त था, उसकी जो ज़ुबान है वो तस्वीर पे है, इमेज पे है। अच्छा, ठीक है। दैट इज़ वाई कि अगर हिंदी और उर्दू लिखी हुई हो तो जो हिंदी जानता है वो अपने वाली भाषा पढ़ लेगा, उर्दू हरूफ उसके लिए अजनबी हैं। हाँ। लेकिन चीन, जापान, कंबोडिया, कोरिया वगैरह में चूँकि इमेजेस हैं, वो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं लेकिन बोलेंगे उसको अपनी ज़ुबान में। यानी कोरियन, वियतनामीज़, चाइनीज़, जब वो उसी लिखे हुए लफ्ज़ को बोलेंगे, अदा करेंगे, तो वो अपनी ज़ुबान में करेंगे। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट कॉमन है, बोलने वाली ज़ुबान मुख्तलिफ है। और जो हमारे, जिसे हम ये यूरोपियन फैमिली कहते हैं, यूरोपियन इंडियन
انڈو یورپین فیملی آف لینگویجز کہتے ہیں. جی اس میں جو ہے وہ بولنے والی ملتی جلتی ہے، اسکرپٹ different ہے. ڈفرینٹ ہے، لیکن مماثلت اتنی ہے کہ مثلاً انسان جو ہے جو پہلا لفظ منہ سے نکالتا ہے، تو ہونٹ بند ہوتے ہیں نا بچے کے، تو ہونٹ کھلتی جو آواز نکلتی ہے وہ میم کی ہے. میم. ٹھیک ہے. تو ماں کے لیے لفظ سارے گن جائیے، سب معلوم ہوتا کہ ایک ہی جیسے ہیں. ماما، مدر، مدر، موٹر جرمن، میاں فرانسیسی میں، انگریزی میں، اٹالین میں، ہندی میں، فارسی مادر، پنجابی میں، اردو میں. ماں کے لیے کم بیش جتنے لفظ ہیں وہ میم کے قریب ہیں، اور جو باپ کے لیے ہیں وہ چونکہ ایف اور پی یہ زبان، یہ آوازیں جو ہیں، یہ مشکل زبان میں اصوات، یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ بہت قریب ہیں. تو باپ کے لیے فادر، پادرے، پدر، پیو، پتا، رائٹ، پاپا، رائٹ. تو میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا یہ علاقہ اس وقت، آج جسے ہم عراق کہتے ہیں. یہ مغرب تھا، یہاں انسانوں کے اس گروہ نے نشو و نما پائی جو آج مغرب کہلاتا ہے. اور یہ آج والا یورپ اور یہ دوسرے جو علاقے ہیں جو آج مغرب کہلاتے ہیں، یہ بہت بعد میں اس کیٹیگری میں آئے ہیں. ویرائس جو ایسٹ میں تہذیب کا، انسانی معاشرت کا مرکزہ تھا وہ چین تھا for thousands and thousands of years. سو اس لیے تو اسی کو ذرا فرق کر لیا جائے کہ جسے ہم مشرق اور مغرب کہتے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں یہ والا مغرب اور یہ والا مشرق نہیں تھا. ایک دوسری بات یہ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی 30,000 کی تاریخ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور جس کو آج ہم مشرق یا مغرب کہتے ہیں، ہزاروں سال تک ان میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہی ہے، لیکن جو ان کے ارتقاء کی، ایوولوشن کی ٹریجیکٹری بنتی ہے، لکیر بنتی ہے، وہ کم و بیش ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ پچھلے 400 سال کہہ لیجئے، 15ویں بلکہ 16ویں صدی آنورڈ کچھ خاص سبب ہوئے ہیں جن کے باعث جو ہے وہ مغرب آگے نکلا ہے، ان کا ذکر بھی کریں گے. لیکن محض ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اس میں جو حیاتیاتی، جغرافیائی حالات ہیں ان کو بہت زیادہ دخل ہے. اس وقت میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مغرب وہ مغرب نہیں ہے جو تاریخی طور پہ رہا ہے، اور یہ مشرق بھی وہ مشرق نہیں ہے جو تاریخی طور پہ رہا ہے. اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مغرب کی بالادستی ہے، کیا اس کی وجہ ان کے جینز میں ہے؟ اس پہ مورخین میں، تاریخ دانوں میں کافی اختلاف ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں گروہ جو ہے وہ بالادست ہے، یا وہ برتر ہے، یا وہ سپیریئر ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کوئی گروہ جو اس کے میٹیریل، مادی وسائل ہیں، فزیکل ریسورسز ہیں، ان کو، اور جو اس کے انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں، عقل کے، فہم کے، دانش کے، ذہنی جو صلاحیت ہے، ان دونوں کی مدد سے اپنا ہدف پورا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ اگر کوئی گروہ اپنے مادی وسائل جیسے افرادی قوت، جیسے زمین،
ٹھیک، اور اپنے انٹلیکچوئل ایسٹس کی مدد سے اپنا ہدف حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب جب انٹلیکچوئل والا جو سیناریو ہے وہ بھی آپ اندر مکس کرو تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جینز بھی رسپانسبل ہیں؟ جینز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے نے بتایا ہے، ڈی این اے ڈی کوڈنگ نے بتایا ہے کہ 99 سے کچھ اوپر ہی تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک جیسا ہے. یہ جینیٹک جو جینیاتی جو فرق ہے، جینز کا فرق جو ہے، یہ تھیری بہت عرصہ چلی ہے اور وہ اپنے آرگومنٹس لے کے آتے تھے. اس میں یہ ہوا کہ 1870 کے قریب آلٹا میرا ایک جگہ ہے اسپین کے پاس، وہاں غار سے پینٹنگز برآمد ہوئیں جو ایک سے زیادہ رنگوں سے بنائی گئی تھیں. اس میں جانوروں کی پینٹنگ بھی تھی، انسانی پینٹنگ بھی تھی. وہ قدیم ترین نون آرٹ کا نمونہ تھا. اس بنیاد پہ یہ کہ سمجھا گیا اور کہ شاید تخلیقی طور پہ، انٹلیکچولی، کلچرلی، جینیٹیکلی جینز جو ہے نا وہ مغربی دنیا کے، وہ ہمارے ایسٹ سے یا ہمارے مشرق کے میں جو ہے ان سے کچھ برتر ہے. لیکن اس میں اس تھیری کے جو جواب میں بات سامنے آئی ہے وہ یہ پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جیسے ہم نے کہا کہ بھی ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں گروہ بالادست ہے تو اس کے معیارات کیا ہیں؟ 4 ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ اس کو کہتے ہیں انرجی کیپچر، یعنی کوئی گروہ اپنے افراد کو کتنی کیلوریز، کس درجے کی، کس کوالٹی کی خوراک مہیا کر سکتا ہے. چونکہ جس دنیا میں فزیکل جسمانی طاقت فیصلہ کن ہو، کشتی چلانا ہے یا جنگ لڑنا ہے یا بھاری پتھر اٹھانا ہے، تو اس کے لیے توانائی چاہیے. تو جو گروہ اپنے ارکان کو، اپنے شہریوں کو، انسانوں کو انرجی کیپچر زیادہ دے سکتا ہے، وہ آگے. دوسرا اس کو کہتے ہیں اربنائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا، اربنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ گاؤں ہوں گے، کچھ دیہات ہوں گے. یہ بنیادی طور پہ اٹ از کیپیسٹی ٹو آرگنائز. یہ جو ہم باہر سے آنے والے سیاحوں کو دکھاتے ہیں نا، موہنجو دڑو، مہر گڑھ، ہڑپا، اس طرح کے، یا مراکو میں جو آثار قدیمہ، کہ بھی دیکھو زیر زمین نالیاں موجود ہیں، نہانے کے لیے الگ جگہ موجود ہے، پبلک گیدرنگ کے لیے الگ جگہ موجود ہے، گھروں میں کس قسم کی جو ہے وہ دیواریں ہیں، کس قسم کی چھتیں ہیں، گلیاں صاف نہیں ہیں، گلیوں میں نالیاں بنی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں، پانی کی تک رسائی کے ذرائع. آرگنائزیشنل کیپیسٹی. 2 انرجی کیپچر. 1 سیکنڈ آرگنائزیشنل کیپیسٹی. تھرڈ ناؤ دیٹ اگین از ویری امپورٹنٹ، وہ ہے انفارمیشن کی ڈسیمینیشن. آج تو آپ کہیں گے نا کہ بھی انفارمیشن ڈسیمینیشن کا کیا مطلب ہے؟ کمپیوٹر ہونا چاہیے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، نقشہ، جس کے پاس صحیح نقشہ، درست نقشہ موجود ہے، اس کے پاس طاقت ہے. جو قطب نما استعمال کرنا جانتا ہے، کمپاس، ٹھیک. پھر اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، جو صحراؤں، سٹارز کو دیکھ کے سمت کا تعین کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. جو صحراؤں میں رہنے والے ہیں وہ ریت پہ بنی ہوئی لکیریں پڑھ لیتے ہیں. انفارمیشن، رائٹ. اور ہم نے انرجی کیپچر کی بات کی، ہم نے آرگنائزیشنل سکلز کی بات کی، ہم نے انفارمیشن کی بات کی، انفارمیشن ٹرانسمیشن، فارورڈ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کو ملا کے ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت، دی کیپیسٹی ٹو ویج دا وار. کیونکہ ایک طویل عرصے تک
شاید آج بھی. ٹھیک ہے. جنگ نے انسانی اکانومی میں، بالادستی میں، برتری میں مختلف گروہوں کی بہت بنیادی کردار ادا کیا. بہت سپورٹ کیا ہے. سو ٹرو. رائٹ. سو جس میں جنگی صلاحیت زیادہ ہوتی تھی وہ غالب آ جاتا تھا. صحیح ہے. تو ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کسی بھی گروپ کی، کسی بھی گروہ کی بالادستی کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جو غار سے جی پینٹنگز ملی ہیں وہ جینون ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 30,000 برس پہلے ہماری زمین ہے جی یہ آئس ایج سے گزر رہی تھی. جی. تو انسان خود کو محفوظ رکھنے کے لیے غاروں میں پناہ لینے پہ مجبور تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آئس کا جو آئس ایج جو تھی وہ پورے کرۂ ارض پہ ایک جیسی نہیں تھی. تو وہ جہاں جہاں تھی لوگ غاروں میں پناہ لینے پہ مجبور تھے. تو ان کی سرگرمیاں وہیں پہ نظر آتی ہیں. وہ 30,000 برس پرانی پینٹنگز تو مل گئی ہیں لیکن 4,000 سال پرانی پینٹنگ نہیں مل رہی. ہمارے پاس جو بالکل قریبی ہماری تہذیبیں ہیں، جا کے اندازہ ہو جائے دوستوں کو، مہر گڑھ بلوچستان میں 7,000 سال پرانی تہذیب کے آثار ملے ہیں. منجو دڑو 5,000، ہڑپا 3,000 سال. رائٹ. تو آپ کو اس میں مجسمے وغیرہ ملتے ہیں. لیکن یہ 7-8 ہزار سال جو ہے یہ 30,000 سال سے بہت بڑا فاصلہ ہے. اس بیچ میں وہ نمونے کیوں نہیں ملے؟ ہمارے پاس انڈیا میں ایلورا اجنتا کے غار ہیں، وہاں بہت نفیس مجسمے موجود ہیں. بیرلی 3,000 years old. بیرلی. تو بیچ کے جو 20-22 ہزار برس ہیں وہ کہاں گئے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مشرق میں جو انسان ہے یہ اور اسپیشی تھا، اور جو مغرب میں تھا وہ اور تھا. آج ہمیں معلوم ہے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 لاکھ سال پہلے، جسے ہم ہومو سیپین کہتے ہیں، اس جینیٹک میک اپ کے ساتھ ماڈرن انسان جسے کہتے ہیں نا، یہ وجود میں آ چکا تھا. یہ تقسیم مٹ چکی تھی. رائٹ. سو جینیٹکس کا اس میں دخل نہیں ہے. اس میں بنیادی دخل جو ہے وہ جغرافیائی عوامل کا رہا ہے. اس میں جو ہے وہ ہیومن ایجنسی جسے کہتے ہیں، ہیومن ایجنسی کا مطلب یہ کہ ہیومن انیشیٹو، دی کیپیسٹی ٹو امپرووائز، دی کیپیسٹی ٹو انوویٹ. رائٹ. اس کو دخل رہا ہے. اس کا جینیاتی اس سے تعلق نہیں ہے. مغرب اور مشرق بنیادی طور پہ ایک ہی نسل. جی. اب یہ سوال ہے میرے ذہن میں، وہ یہ کہ زراعت کی جو ترقی ہے اس میں جو جغرافیائی حقائق ہیں، یعنی کہ جو آپ کی جغرافی ہے، وہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ بہت اہم. جی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، چاول کی کاشت ایسٹ میں، چین میں، مغرب سے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی. یہ بنیادی طور پہ گھاس کی ایک شکل ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. جب ہم مغرب میں ہم انسان برف کا زمانہ گزرنے کے فوراً بعد کے زمانے میں زندہ تھے تو ہم بہت چھوٹے گروہوں میں چلتے تھے. جی. رائٹ. اور ہم جو ہے وہ شکار کرتے تھے، اور ہم انسان جو ہے وہ ایسی غذا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے جو انسانی معدہ ہضم کر سکے، انسانی اسٹمک جو ہے ڈائجسٹ کر سکے. کیونکہ جو دیگر جانور ہیں وہ را جو اناج ہے اسے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. ہیومن
stomach doesn't have that ہاں جی، capacity, جی right? تو وہ تلاش کرتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. جب وہ آئس ایج ختم ہوئی ہے تو فار دی فرسٹ ٹائم لارج اسکیل ایگریکلچر شروع ہوا ہے. تو اس میں ایسی زمینیں چاہیے تھیں جہاں پہ بڑے لینڈ ٹریکٹ یعنی زمین کے وہ ٹکڑے میسر ہو جہاں کاشت کی جا سکے. دیٹ از وائی کہ دجلہ اور فرات کے درمیان میں میسوپوٹیمیا کی عراق کی تہذیب نے جنم لیا. اور چین جو ہے جغرافیائی حالات کی وجہ سے وہاں کی زمین ایسی نہیں تھی اور انہیں وہ ان حالات سے نہیں گزرنا پڑا تھا جس میں وہ ان اناج کے وسائل تک پہنچ سکتے. سو وہ جب یہ برف کا دور ختم ہوا ہے تو چین کوئی 800,000 برس 1500 کہہ لیجیے میکسیمم مغرب کی کاشت سے پیچھے تھا. ان کے پاس ویٹ بھی آ گیا تھا یعنی گندم, بارلے, جو ٹھیک, اس طرح کی اور ویجیٹیبلز آف کورس. تو اس طرح کے یہ جغرافیائی معاملات نے زیادہ اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چھوٹی ریاستوں کا بڑی ریاستوں میں تبدیل ہونا, اس چیز نے مشرق اور مغرب پر کیا اثر ڈالا؟ بہت زیادہ. جی میں نے عرض کی نا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا سروائیول کا. بالکل. وسائل کی قلت, انہونی کا حادثہ, ارتھ کویک ہو سکتا ہے, بجلی گر سکتی ہے, بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے, سیلاب آ سکتا ہے, فلڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, زلزلے کا ہم نے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں انسانی بقا یہ بہت اہم تھی اور انسان جو ہے وہ بہت چھوٹے بستیاں ہی مینج کر پاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ریاست جو ہے اس کو ہم کہتے تھے نیئر اینڈڈ اسٹیٹ, جہاں بہت تھوڑے سے لوگ, ان کا ایک سردار ہے اور بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اتنی بڑی زمین ہی نہیں ہے بچانے کے لیے. جب ہم اس عہد سے نکلے ہیں, ہم نے لارج اسکیل زراعت شروع کی ہے اور ہم نے جو ہے وہ ہم بڑے پیمانے پہ بستیاں آرگنائز کرنے کے قابل ہوئے ہیں اور ہم بڑی فوج رکھنے کے قابل ہوئے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ انسانی تہذیب جو ہے وہ آگے گئی ہے. اس میں مشرق اور مغرب میں کوئی فرق نہیں تھا. اینڈ جس وقت جو ہے وہ چین کی تہذیب جو ہے وہ پھیل رہی تھی اور بڑی سلطنت جنم لے رہی تھی, اینڈ اس وقت جو ہے وہ میڈیٹرینین بحیرہ کلزم جسے ہم کہتے ہیں اس کے کناروں پہ بیزنٹائن امپائر جنم لے رہی تھی. ٹھیک ہے. سے ہم اردو والے جو ہے وہ کیسر و کسرا کہتے ہیں, تو وہ یہی تھی. تو یہ یک وقت یہ پروسیس جو ہے یہ شروع ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مقامی لوگوں کے پاس اختیار کم ہوا اور جو ریاست ہے اس کی طاقت جو ہے اس میں اضافہ. اس میں بھی مغرب اور مشرق میں فرق نہیں. مطلب کہانی میں اب تک مغرب اور مشرق جو ہیں وہ سیم لیول پہ چل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر رومن امپائر جو ہے وہ اپنے عروج پر کیسے پہنچی؟ رومن امپائر جو ہے وہ کوئی بیفور کرائسٹ جسے ہم BC کہتے ہیں, کوئی 200-300 برس پہلے اس سے, یعنی جب ہم یہ جو جہاں سے ہم گریگری کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں جس کی آج اب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, جب یہ شروع ہوا ہے تو رومن امپائر اپنے عروج پہ آ چکی تھی کیونکہ انہوں نے گریک امپائر کو شکست دی تھی. چونکہ گریک امپائر جو تھی وہ سٹی اسٹیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی اور وہ ایک طاقتور لڑنے والی فوج تیار نہیں کر سکے تھے. یونان پہ رومن امپائر کی جو فتح ہے یا بالادستی ہے اس میں 2 چیزوں کو دخل ہے. ایک تو لڑنے کی صلاحیت
اور لڑنے کی صلاحیت میں ایک چیز، اس کو رتھ کہتے ہیں. گلیڈیٹر فلم دیکھی ہے آپ نے؟ ہیں؟ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ 2 پہیوں والا رتھ اس پہ جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک، بظاہر وہ بہت معمولی، آج شاید ہم غور بھی نہ کریں، لیکن رومن امپائر کی جو طاقت ہے وہ رتھ میں تھی. ٹھیک ہے. جی. اور چین نے خود کو حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے دیوار چین بنا لی، تعمیر کرنا شروع شروع کی. ٹھیک جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.